बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज पीटीआई के लिए और पीटीआई के रहनुमाओं के लिए एक बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि साइफ़र केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। ये बड़ा अहम यानी कि मामला है, बड़ा अहम केस है, क्योंकि इस केस को बुनियाद बना के एक पूरा बयानिया जो है वो तरतीब जो है दिया गया था पीटीआई की जानिब से। तो आज शामी साहब सर, बड़ा अहम ये फ़ैसला आया पीटीआई की तरफ से, तो यकीनन खुशियाँ मनाई जा रही हैं, शादियाने हैं। शॉर्ट ऑर्डर सर, अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ दूँ जो अभी अभी आया है ताज़ा। वो कहता है कि जी, इमरान अहमद खान न्याजी इज़ एक्विटेड ऑफ द चार्जेस इन केस FIR नंबर 06 dated 15th August 2023 under section 5 of 9 of Official Secret Acts 1923, read with section 34 PPC 1860, registered with Police Station Counter-Terrorism Wing, Islamabad. He shall be released forthwith if not incarcerated in any other case. कोई दूसरा केस नहीं है तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। जी सर। 10 साल कैद की सज़ा इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को हुई थी। जी सर। 30 इलेक्शन से कोई चंद ही रोज़ पहले 30 जनवरी। हाँ जी। तो अब वो इंतखाब में तो हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन अब ये जो लोअर कोर्ट थी ना, ट्रायल कोर्ट जी, हसनात साहब थे उसके जज, जी अबुल हसनात साहब, उन्होंने जो फैसला लिखा 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जी। और उन्होंने इस बात पर बड़ा अफसोस का इजहार किया है कि जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने ताउन नहीं किया। वो कोशिश करते रहे कि ये मामला लटक जाए, फैसला ना होने पाए, और उनको जब जो गवाह पेश किए गए प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने जिरा नहीं की। 40 दरख्वास्तें तरह तरह की दी और बस एक बड़ा नॉन सीरियसली मुकदमा लड़ा। ये उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। और खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने फ़र्द जुर्म जो है प्रॉपरली वसूल नहीं की, दस्तखत नहीं किए, अंगूठा नहीं लगाया, जो दूसरी दस्तावेज़ात है। मतलब एक बड़ा अदम ताउन का मामला रहा। इतने पढ़े लिखे लोगों से इसकी तवक्को नहीं थी। ये फैसले में वो ट्रायल कोर्ट ने ये बात लिखी है। ठीक है। जबकि इमरान खान साहब के वकला कहते थे कि हमें मौका नहीं दिया गया और जो फेयर ट्रायल नहीं हुआ और हमारे जल्दबाजी का मजारा किया जा रहा था और इसलिए वो लाताल्लुक़ हो गए थे। फिर आपको मालूम है, फिर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने फिर इस्तगासे के गवाह हैं, उनके बयान कलमबंद किए। उन्होंने क्या उस पर जिरह करनी थी। तो बहरहाल इस माहौल में और जेल के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हुआ, अडियाला जेल में, बिल्कुल। और एक तवील फैसला लिखा है जज साहब ने। तो अब उसकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हुई और उस पर ज़ाहिर है कि वकला ने दलाइल भी दिए, प्रोसिक्यूशन के वकला भी मौजूद थे और सफाई के वकला भी मौजूद थे। अब कई दिन उसकी समाअत होती रही, लेकिन मुझे ये ताज्जुब हुआ कि आज अदालत आलिया ने, जो 2 जजों पर मुश्तमिल थी, चीफ जस्टिस साहब पर, आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर, उन्होंने एक मुख्तसर फैसला सुनाया। जी हाँ। तो मुनासिब ये होता कि फैसला तफसीली आज जारी कर दिया जाता। अच्छा। ताकि लोग उसको पढ़ लेते ना, उनके दलाइल जो थे वो सामने आ जाते। आमतौर पे ऐसा होता तो नहीं है शायद, नहीं, शॉर्ट ऑर्डर आता है फिर बाद में तफसीली। जब इतनी समाअत लंबी हुई और ये फिर एक फैसला जो है तफसील से ट्रायल कोर्ट ने लिखा था। 26 समातें हुई सर इसकी। तो अगर ये फैसला आज देखें ना, अब इस पर एक शॉर्ट ऑर्डर है। आप तबसरा करने वाले क्या कहें, वो तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। एग्जैक्टली। पीटीआई के लोग जो हैं वो अपनी जगह मुतमईन हैं, मसरूर हैं, और जो मुखालिफ हैं वो अपने तस्वे बहा रहे हैं। तो यानी कोई बात जो है अगर तफसील से सामने आ जाती तो फिर उस फैसले पर बहस होती, बिल्कुल मालूम होता कि क्या दलाइल थे जिनकी बुनियाद पर ये उनका ट्रायल कोर्ट का फैसला टेक्निकली कल अदम करार दिया गया। बिल्कुल। बहरहाल
عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، قانون کے تحت جو قائم عدالت ہے اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی بری ہو چکے ہیں اس مقدمے سے، اور اب اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی۔ اگر یہ ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہے کہ اپیلیں عام طور پر 99% جہاں ملزموں کو ریلیف ملتا ہے اس سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ سزا دے ملزموں کو، اچھا بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کب وہ اس کی باری آئے گی، کب سنا جائے گا، یہ بھی تو کئی برس لگ سکتے ہیں نا اس کو۔ بالکل بالکل، اس لیے تو اب وہ بری ہو گئے۔ سر آج ہی ایک دوسری بڑی خبر یہ آئی کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے، جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جہانگیری صاحب، ان پر مشتمل ہے، جس میں اسلام آباد کے 3 جو ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے خلاف جو عذرداریاں جو ہیں ان کی سماعت کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ تینوں ایم این ایز جو ہیں، طارق فضل چودھری صاحب، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل صاحب، ہاں، آج انہوں نے رولا ڈال دیا اور دہائی دی کہ ہمیں ان بینچ پر اعتماد نہیں ہے، انصاف نہیں ملے گا، ہمارا مقدمہ یہاں سے تبدیل کیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے اور کل اس کی سماعت ہوگی۔ اب یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اچھا، کہ آپ صرف یہ کہنے سے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہمیں توقع نہیں ہے، تو یہ عام طور پر اس طرح کی درخواستوں کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ اور اب تو سر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ نہیں، الیکشن کمیشن اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ اس طرح کا اعتراض لگانا یہ کوئی قانون کی نظر میں اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر وگرنہ تو ہر جو شخص ہے وہ عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے۔ ابھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو مقدمہ سن رہے ہیں 13 رکنی بینچ کی کو لیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پر بھی اعتراض ہوا، جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ مقدمہ سن رہے ہیں، آج بھی سنا ہے، کل بھی سنیں گے۔ اس پر جو کور کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مقدمہ نہ سنیں، اور وہ شوکت بصرت صاحب جو ہیں، جو ماشاءاللہ ایک بات ایک دو دھاری تلوار ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کے کسی وکیل نے یہ جسارت نہیں کی کہ اعتراض کیا جائے یا چیف جسٹس صاحب سے عرض کیا جائے کہ آپ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ اور خود گوہر صاحب جو ہے، علی گوہر علی صاحب چیئرمین، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی یعنی موقف اختیار نہیں کیا۔ اب یہ بھی ہے، پاکستان بار کونسل نے سر اس کی مذمت کی ہے۔ اس طرح کی دیکھیے لوز گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس جو ہیں ایک باوقار چیف جسٹس ہیں، اور آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں، بھائی 13 رکنی بینچ ہے، وہ مقدمہ سن رہا ہے، کوئی سپریم انہوں چیف جسٹس نے تو فیصلہ نہیں کرنا، تو اس سے ماحول پراگندہ ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کو اون نہیں کیا ابھی تک، خبر تو آ گئی ہے بالکل۔ اور عام طور پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ کو عدالت پر کوئی عدم اعتماد ہو تو آپ وہاں درخواست دیتے ہیں کہ حضور آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں، لیکن وہاں نہیں، یا اس کو ٹرانسفر کر دیں، وہاں نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا۔ تمہارا یہ سر دوسرا طرف الیکشن ٹریبیونل ہے جو انصاف کرنے پر تولا نظر آتا ہے، ان 3 ایم این ایز کو یہ وہم ہوا ہے ان کے خلاف معاملہ ہوگا۔ اب وہ دہائی دے رہے ہیں، ان کی دہائی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، یہ تو الیکشن کمیشن ایک طرف دہائی سن لی گئی سر، وہ جو اب میں ذرا سائفر پہ واپس آؤں گا، لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے، وہ عدت کے دوران جو نکاح کا معاملہ تھا، لاسٹ ٹائم خط لکھ دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر وہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کر دیا ہے، اور اب جج شاہ رخ ارجمن جن پر اعتراض لگایا تھا خاور مانیکا نے، اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں محمد افضل، وہ سنیں گے مجوکا صاحب۔ دیکھیں انہوں نے 29 مئی کو فیصلہ سنا، جو آپ کے مانیکا خاور مانیکا صاحب ہیں، جی سر، انہوں نے بار رونا پیٹنا ڈالا تھا آخری دن، اور عدم اعتماد کیا تھا جج صاحب پر۔ اب وہ اگرچہ سماعت تو تقریباً مکمل ہو چکی تھی، جج صاحب چاہتے تو کہتے ہم نہیں
قبول کرتے، لیکن انہوں نے معاملہ ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا اور خود ہاتھ کھڑے کر دیے، صحیح، اور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا قبول کر لی اور مقدمہ تبدیل کر دیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ اب تو سر فیصلہ کیونکہ محفوظ ہو گیا تو اب وہ فیصلہ ہی سنائیں گے نا؟ نہیں، فیصلہ نہیں سنائیں گے، دوبارہ ہیئرنگ کرنی پڑے گی ان کو۔ اچھا، تھوڑی بہت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی اگر مناسب سمجھیں گے کچھ نہ کچھ اثر نہ سماعت ہوگی، صحیح، مگر اب بات یہ ہے کہ عدالت جو یہ جو سیاسی رہنما ہے اور جو مقبول سیاسی رہنما ہے ان کے خلاف فیصلے کرنا یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر اجلت میں بھی سر نہیں پتہ ہی آپ اجرت، عدالت کہتی ہے کہ یہ دوسرا فریق ڈیلے کر رہا ہے، وہ فریق کہتا ہے اجرت میں کام ہو رہا ہے، یعنی تو دونوں اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ٹرائل کورٹ نے تو لکھا تھا اس میں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تاکہ اپیکس کورٹ میں جا کر ان کی کچھ سنوائی ہو جائے اور یہ وہاں اپنا رونا پیٹنا ڈال دیں۔ تو بہرحال آپ جو بڑے ماہرین قانون ہیں ان کی تو بڑی تعداد کی رائے یہ تھی کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ مناسب نہیں تھا اور اس کو کالعدم ہونا تھا۔ سر رؤف حسن پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ تو یہ کہہ ہی رہے ہیں، جو غیر جانبدار وکلا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ بالکل، رؤف حسن صاحب سر کچھ روز پہلے کہہ رہے تھے کہ عدت کیس اور سائفر کیس کریش کر چکے ہیں۔ اچھا سر ذرا آج جو خوشی کا اظہار اور ساتھ ساتھ جو امید دلائی ہے بیرسٹر گور صاحب نے اس فیصلے کے آنے کے بعد، ذرا دکھائیے جی کیا فرماتے ہیں وہ۔ اور ویسے تو محکمہ موسمیات بھی کہہ رہا ہے کہ بارشیں ہونے والی ہیں، پہلا قطرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گیا، اس کا کیا مطلب آنے والی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مقدمے بڑی دھوم دھام سے قائم ہوتے ہیں، پھر جب اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں لوور کورٹس میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، اعلیٰ عدالتوں میں وہ ٹھہرتے نہیں، اب یہ تیاری درست نہیں ہوتی، تفتیش درست نہیں ہوتی یا مقدمہ درست نہیں ہوتا، اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں، اور ہمارا ملک جو ہے اس میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں فیصلے تسلیم کرنے ہوں گے، وہ کسی کے خلاف آئیں یا کسی کے حق میں آئیں۔ صحیح، اب تو ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے نا کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ جناب اپنا کہتا میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، جس کے حق میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف جو ہے اس کا تو ماشاءاللہ دریا بہا دیا گیا۔ بالکل، تو بہرحال جو بھی ہے آج سر اس اب یہ مقدمے جتنے بھی ہیں خان صاحب کے، وہ عدت کا معاملہ ہو، وہ توشہ خانے کا معاملہ ہو، وہ سائفر کا معاملہ ہو یا 9 مئی کے مقدمات ہوں، مقدمات بھی تو بے شمار قائم ہوئے نا۔ جی ہاں، خان صاحب پر بھی ہوئے، ڈبل سینچری شاہ محمود پہ بھی ہوئے، ان پہ 9 مئی کے بھی کئی مقدمات درج ہیں، تو ابھی ان کی رہائی تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ جو مقدمہ تھا آپ دیکھیں اس کی تو بڑی دھوم تھی۔ ان کی جو وزارت ختم ہوئی ہے اپریل 2020 میں، جی سر، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو امریکہ کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے، بیرونی جو سازش، ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا جی، اس کو انہوں نے ایک بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دیا، اور اس کے پر پوری ایک بیانیہ ان کا مرتب ہوا، انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا، لوگوں کو یہ باور کرایا، کمپین چلائی، اور پھر جو یوکرائن کا دورہ کیا تھا انہوں نے اس کو کہا اس کو بنیاد بنا کے، لیکن بعد میں ابھی جو انٹرویو دیا انہوں نے وہ مہدی حسن سے انٹرویو ہوا ان کا، جو ایک غیر ملکی میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس سے، اور جیل کے دوران سوالات بھیجے، وہ کہتے ہیں ہم نے جواب دیا، اس میں انہوں نے امریکہ پر بھی الزام اپنا ایک قسم کا دہرایا نہیں، اور ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب ان پر بھی کوئی الزام نہیں دہرایا، انہوں نے کہا یہ سارا کام باجوہ صاحب قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے، جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جنرل ہیں، سب ان کا کیا دھرا ہے، انہوں نے امریکہ کو ورغلایا ہے، انہوں نے وہاں غلط اطلاعات پہنچائی ہیں، انہوں نے یہاں سازش کی ہے، اور سارا جو ذمہ داری ہے نا، سارا بوجھ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر ڈال دیا کہ چلیے ان کی کرزن جو ہے یا قمر جو ہے وہ تو کوئی نیچے بوجھ پہ آئے گی نا، تو
اب لیٹسٹ پوزیشن تو خان صاحب کی یہ ہے صحیح کہ انہوں نے اب سارا ملبہ جو ہے اپنے اوسٹر کا اور اپنی استاد کا رجیم چینج کا وہ قمر جاوید باجوہ پہ ڈال دیا ہے. سب ان کا کیا دھرا ہے. انہوں نے امریکہ کو بھی ورغلا لیا, انہوں نے یہاں بھی ہمارے دوسرے اداروں کو بھی ورغلا لیا, ہماری اپوزیشن کو بھی ورغلا لیا. تو گویا جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس سازش میں شامل ہو گئے, وہ سازش انہوں نے کی ہے اکیلے آدمی نے, سنگل ہینڈڈلی. لیکن ہاں اس میں یہ جو ظاہر ہے کیونکہ ایک تو بیانیہ تھا نا یہ, اب اس میں انہوں نے ٹی وی انٹرویو بھی دیا تھا, یاد ہوگا اس میں کہا تھا جی سائفر گم ہو گیا, کھو گیا. پھر وہ آڈیو ایک ان کی لیک ہوئی تھی, دیکھیں نا سائفر کھیلنا ہے اس سے. سائفر پہلے یہ 7 مارچ 2022 کو نا, جی سر, یہ جو ایک امریکن وہ ہے نا نیوز آؤٹ لیٹ, جی جی انٹرسیپٹ, جی سر, انٹرسیپٹ کے اوپر یہ تفصیل آئی تھی سائفر کی, بعد میں کیا تھا بالکل, اور مگر خان صاحب نے اس کو اون نہیں کیا. جس پر یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی وہ سائفر گم ہوا تھا, اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کیسے آ گئی ہے, ذمہ دار نہیں ہے, یہ تو جن کی کسٹڈی میں ہے ان سے پوچھیں. تو بہرحال اب ہمارے عارف علوی صاحب جو کہتے تھے نا کہ جو حلف ہے وزیر اعظم کا, اس میں وزیر اعظم کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو بات وہ سمجھیں گے کہ قومی مفاد کے مطابق اسے افشا کرنا چاہیے وہ اس کو کر دیں گے. تو حلف کا تقاضا ہے. تو اگر خان صاحب نے سائفر کے معاملے میں قوم کو اعتماد میں لیا تو اپنے حلف کو پورا کیا, اس کی خلاف ورزی نہیں کی. جو ڈاکٹر عارف علوی مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ وزیر اعظم کا حلف یہ ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی اور قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا تو وہ لیں گے. انہوں نے لے لیا. سر لیکن جو ایف آئی آر تھی اور یہ جو اس میں الزام تھا, وہ 2 مین الزام تھے نا, کہ جی ایک یہ کہ عوامی جلسے میں سائفر لہرایا, وہ ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ حساس ہے, سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا, اور دوسرا یہ کہ دستاویز رکھنے کے مجاز نہیں تھے. یعنی جو سیاست ہے اس کی زبان اور ہے, قانون کی زبان اور ہے. قانون کی دنیا میں سیاست نہیں چلتی اور سیاست کی دنیا میں قانون نہیں چلتا. اب آپ دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب جو تھے ہمارے, اعلان تاشقند کے بعد 1965 کی جنگ کے بعد جی جی جو تاشقند میں پاکستان کی اور انڈیا کی سمٹ ہوئی, فیلڈ مارشل ایوب خان وہاں گئے اور لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے انڈیا کے, وہ گئے, اور کوسیجن جو وزیر اعظم تھے سوویت یونین کے وہ بیٹھے اور انہوں نے ان کے درمیان ایک مفاہمت کرائی. صحیح. اور اعلان تاشقند جاری ہوا, جس پر جو ہمارے جو لال بہادر شاستری پر تو وہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے. اتنا ان کو, اور اس کے جب وہ انتقال کر گئے تو کہا کہ بھئی یہ تو ایوب خان کے مخالفوں نے کہا کہ وہ خوشی کے مارے, کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ انہوں نے ایوب خان سے وہ کچھ منوا لیا اور جو چاہتے تھے. مثلا اب ہوا یہ کہ ذوالفقار بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے ان کی تصویریں آئیں, کوئی منہ بسورے ہوئے, کوئی لٹکائے ہوئے, کوئی غصے میں. تو اصل بات یہ تھی کہ جو پروپیگنڈا ہوا تھا کہ پاکستان تو جنگ جیت رہا ہے, اور جب جیت رہا ہے تو پھر جنگ بندی کیوں ہوئی, پھر جنگ بندی ہوئی تو پھر اس کو مستقل کیوں کر دیا گیا, کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنگ بند کیوں کر دی گئی. صحیح. تو لوگ جو تھے ان کے جذبات مشتعل تھے, وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے. بھئی اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل کراتے, ونس فار آل ہو جاتا. اور جو اپوزیشن تھی ایوب خان کی, تو یہاں ان کا بڑا لمبا چوڑا کانفرنس ہوئی, نیشنل کانفرنس. انہوں نے جلوس نکالے, انہوں نے کہا کہ سودے بازی کر لی ایوب خان نے. صحیح. تو ایوب خان کمزور ہو گئے, اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تاشقند میں, اور تاشقند کی بلی مشہور ہو گئی. انہوں نے کہا بلی جو تھی میں اس کو نکالوں گا. وہ تھیلے سے بلی تو آج تک نہیں نکلی, لیکن جگہ جگہ انہوں نے وہ ایوب خان کے خلاف تاشقند کا جو معاہدہ تھا اس کی وجہ سے کمپین چلائی, اور ایوب خان جو ہے ڈھیر ہو گئے, وہ تو ایک اور رسوا ہو گئے, کیونکہ جنگ جو تھی بے نتیجہ ختم ہو گئی.
وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں تو پھر مفاہمت کیوں کر رہے ہیں، پھر کشمیر کیوں نہیں لیا؟ تو بہرحال یہ سیاست کے معاملات ہیں۔ اور پھر ذوالفقار بھٹو صاحب جب ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک یہاں کاغذ لہرایا راجہ بازار میں راول پنڈی کے، امریکہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، نیوکلیر میرا پروگرام جو ہے ایٹمی پروگرام پاکستان کا، اس کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ لہرایا انہوں نے، اپوزیشن دہائی دیتی رہ گئی، بھائی صاحب ایسا ہی کاروبار ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن ان کا کام ہو گیا۔ پہلا بیانیہ جو تھا اعلان تاشقند کا، اس نے ان کو لیڈر بنا دیا، بڑا لیڈر، اور اس کے بعد دوسرا بیانیہ جو تھا اس میں انہوں نے شہید امریکہ بنا دیا۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو سیاسی طور پر جو مقصد حاصل کرنا تھا اسے حاصل کر لیا۔ سائفر کو انہوں نے اپنے بیانیے کا موضوع بنایا، امریکہ کے لتے لیے، اپنے اقتدار کے خاتمے کے خلاف غیر ملکی سازش کی دہائی دی، اور جب یہ کام نکل گیا یو ٹرن لے لیا، اگر جو کرنا تھا وہ کر چکے، اور اب وہ بری ہو گئے ہیں، اور اب ان کا بال بیکا اب نہیں کر سکیں گے۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ بھی اب چاروں شانے چت گر پڑا ہے۔ اب سر حکومت جو ہے اس کے لیے یہ کتنا سیٹ بیک ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے جی مہنگائی جو ہے وہ ہم نے 11% پہ لے کر آ گئے ہیں، تو سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو حکومت کے لیے سیٹ بیک ہوگا کہ ایف آئی اے حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں جب وہ ایسے مقدمے ہاریں گی تو حکومت پر بھی ظاہر ذوف پہنچے گا کہ بھئی آپ نے اس طرح کے مقدمات کیوں بنائے۔ جیسے خان صاحب کے دور میں جو مقدمات قائم ہوئے، جب لوگوں کی ضمانتیں ہوتی تھیں، لوگ رہا ہوتے تھے، تو ان کا بوجھ تو ان پہ پڑتا تھا نا۔ مگر یہ سیاست کی لڑائی ہے جو لڑی جاتی رہے گی۔ اگر حکومت کچھ پرفارمنس کر سکتی ہے بہتر، جیسے اب کر رہی ہے، کچھ معیشت سنبھل رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، دربار یہ بتا رہے ہیں، اور کچھ حکومتی ہلکے بغلے بھی بجا رہے ہیں، تو پھر معاملہ اور ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کا میدان، ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے، اور یہ ہماری جو جمہوریت ہے یا ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارا جو دستور ہے، اس کے تابع آپ کسی کو بیجا جو ہے بہت دیر تک حوالہ زندہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ الیکشن ان کے بغیر کرا لیا آپ نے، ان کو سیٹ بیک ہو گیا۔ اب ایک طرف تو وہ عورتوں کی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سنی کونسل میں شامل ہونا پڑا بیچارے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، تو آزاد لڑے۔ اب آپ وہ بھی مقدمہ زیر سماعت ہے، اس میں اگر کوئی فیصلہ آئے گا ان کے حق میں آ گیا، ان کے ارکان کی تعداد بڑھ جائے گی، نہ آیا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ بالکل سر، میں آج وہ جو ظاہر لائیو چل رہا تھا، اور بائی دا وے سر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انتظامات کر لیے ہیں، وہ آگے کچھ کیسز خاص کر لاپتہ افراد والے وہ بھی اب لائیو آئیں گے، اچھی بات دفعہ نہیں ہو سکے تھے لوگوں کو۔ اب یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ اب جو لائیو آ رہی ہے ٹرانسمیشن، تو یہ ہوگا کہ اس سے اردو بولنے میں بھی زور ہو رہا ہے نا جی۔ اب کاروائی میں چل رہی تھی، جج جو ہیں ان کو بھی کچھ اردو بولنی پڑتی ہے، وکیلوں کو بھی بولنی پڑتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ قوم کے سامنے تو انگریزی بول کے تو قوم کو نہیں سمجھانا نا۔ صحیح بات ہے۔ اب تو دیکھیے محسن کیانی صاحب نے فیصلہ بھی اردو میں لکھا تھا، تو بھائی یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب عوام کے سامنے جب پیش ہوں گے تو عوام کی زبان بھی بولنی پڑے گی سر۔ لیکن جسٹس مندو خیل صاحب مجھے لگ رہا تھا وہ آپ کی زبان بول رہے ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے، لیکن سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج جو انہوں نے کہا وہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں پروگرامز میں کہ جی آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے، بلے کے نشان والے فیصلے پر عوام کو مس گائیڈ کیا گیا۔ دیکھیں میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ان کو بلے کا نشان نہیں ملا، انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، یعنی نشان کے بغیر الیکشن لڑا، تھے تو وہ پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے تھا اس کے بعد وہ کٹھے ہوتے اور پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری گروپ بناتے، کہتے بھی ہمارا بلے کا نشان آپ نے نہیں دیا، ہم نے الگ الیکشن لڑ لیا، اب ہم جیت کے آ گئے ہیں، ہمیں اور سیٹیں دیں عورتوں کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو نو پارٹی بیسس کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے پارٹی بنا لی، وزیر اعظم جنیجو خان کی قیادت میں، جنیجو صاحب کی قیادت میں۔ صحیح۔ تو اب ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال ان کے وکیلوں نے
मुनासिब समझा वो सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए। अब सुन्नी तहरीक में शामिल हुए, अब सुन्नी तहरीक में उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, अगरचे रजिस्टर्ड पार्टी थी, लेकिन एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब ये भी उलझन आ गई। सरबराह खुद आजाद हैसियत में थे। आज जो हमारे फैसल सिद्दीकी साहब हैं, वकील, जो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, और जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से दलाइल दिए, लेकिन मैं देख रहा था जज हजरात हमारे हैं, वो बड़ी बेताबी उनमें होती है। सर ब्रेक में होना तो ये चाहिए, पहले वकील अपने दलाइल दे दे, उसके बाद उससे सवाल किए जाए। अब बेताबी ऐसी होती है कि वकील बात नहीं शुरू कर पाता और सवालों का हमला हो जाता है, अब उसी में भी उलझ जाते हैं और आपस में जजेस भी उलझ गए। सर एक ब्रेक लेनी है। मामला ये है कि ये जो अरकान हैं, जो सुन्नी तहरीक के हों या पीटीआई के हों, भाई इकट्ठे हो गए तो फिर इनकी सीटें जो थीं, इनके जो वोट थे, जिसकी बुनियाद पर इनकी सीटें मिली, वो कैसे आपने दूसरों को दे दी? सर मैंने एक ब्रेक लेनी, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शामी साहब, ये जो 77 नशिस्तों का मामला है और बड़ी पुरुम्मीद है इस वक्त पीटीआई कि आज एक तो ये साइफर केस उनके हक़ में आ गया और उनको उम्मीद है कि जी आने वाले दिनों में ये नशिस्तें भी उनको मिल जाएंगी। मंजरनामा सर क्या फिर बनेगा? सर अगर इजाज़त दें, आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि वो आपको पता है वो जो वियतनाम कि सफ़ीर की अहलिया नाराज़ होकर जी हाँ चली, वो भी बाजियाब हो गई, और फिर सऊदी अरब के सऊदी सफारत खाने के 2 अफराद से मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए थे। हाँ जी, पता नहीं वो भी कमाल किया पुलिस ने कि उसका सुराग लगा लिया और वो बाजियाब हो गए। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये कंफर्म कर दीजिए कि वो जो सफारती अमले के साथ वाक़या पेश आया तो उसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह छीने गए, वो अब जो है बाजियाब हो गए, वो पकड़े गए लोग? बताता चल जी बिल्कुल पकड़े गए जी, उसमें पकड़े गए हैं। आज सऊदी सफारत खाने गए थे रिजवी साहब माशाल्लाह, वहाँ सर वहाँ से बड़ी दाद मिली है। सर ऐसे ही है सर, वो 2 आईफोन थे और 2 कल वो स्नैच हुए थे, दोनों डिप्लोमेट्स थे, और उसमें हमने डिजिटल सर्विलेंस, सेलुलर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वी कंडक्टेड 13 रेड्स एंड विद इन 12 आवर्स बोथ द आईफोन्स वर रिकवर्ड, और हमने वो मेन एक अक्यूज अरेस्ट किया, और आज वो सफारत खाने में जाके दोनों मोबाइल फोन रिटर्न किए एंड दे वर सो हैप्पी, एंड वो अप्रिशिएट कर रहे थे पूरी एफर्ट्स जो प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की है, और खास तौर पर इस चीज से कि विद इन 12 आवर्स ना सिर्फ ये तमाम चीजें रिकवर हुई, बल्कि वो जानना चाहते थे कि क्या टेक्निक और किस तरह से इंटेलिजेंस सारा आपने किस तरह से वो वीडियो सर्विलेंस और तमाम चीजें की, और वो सुन के काफी ये थे कि बड़े एक सुपीरियर अंदाज से तमाम चीजें की और तमाम टीम्स बना के तमाम के तमाम जो उसमें तमाम हुआ जी, एंड इट वाज अ सक्सेस स्टोरी फॉर इस्लामाबाद पुलिस, एंड डेफिनेटली उससे ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस का बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का वकार जी काफी बुलंद हुआ, अल्लाह का करम हुआ। रिजवी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मुहय्यरुल अक़ूल कामयाबी आपने हासिल की है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पकड़े नहीं जाते वो फिर वो भी उससे कुछ चश्मपोशी से काम लिया जाता है। सर मैं इसमें बताता चलूं कि जो डिजिटल सर्विलेंस, सेलुलर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब ये तीनों इकट्ठा आप करके जब एफर्ट करते हैं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ पिछले 30 डेज का बताऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई 30 डेज हार्डली हुए इस्लामाबाद में, हमारी टीम ने सिर्फ 30 डेज में 23% क्राइम को हमने डिप किया, और गोल्ड स्टैंडर्ड हमने 130 कॉल रखा है, और उसमें सिर्फ 30 डेज में वी हैव बस्टेड मोर देन 19 गैंग्स, और ये सारे के सारे गैंग इस्लामाबाद को क्राइम फ्री सिटी बना देंगे अगर इसी तरह कोशिश करते रहे तो। सर इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आपकी गाइडेंस में इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, और आप हमेशा जी हमें आप जैसे जो तमाम है वो गाइडेंस मिलती रहती है, और इंशाल्लाह ताला यू विल। और जो वियतनाम के सफीर की अहलिया थी वो कहां से बाजियाब हुई? अच्छा हमारे लिए सर जी, हमारे लिए वो एक केस बड़ा ट्रिकी था, रीजन देट बाय कि उनकी अहलिया के जाने के बाद वो हमारे पास ये चीज बड़ी थी कि हमारे पास कैमरा से चीजें तो नजर आ रही थी, लेकिन वो खातून जो थी वो अपना मोबाइल फोन घर छोड़ गई थी, तो हमारे पास दैट वाज ए क्लूलेस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसमें रूट के गई थी, आपने शौहर से रूट के गई थी क्या? जी उनकी एक रात पहले दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स कुछ उनका था, तो उसमें वो चली गई, लेकिन वो कोई अगर इस्लामाबाद में चला जाए अपनी मर्जी से तो उसको ढूंढना हो तो बड़ा मुश्किल चीज है,
لیکن تھینک گاڈ کہ وہ بھی ہم نے سپیریئر ڈیجیٹل سرویلنس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے وہ ٹیکسی کو ٹریس کیا اور ٹیکسی کو باقاعدہ اس کی فارورڈ ٹریکنگ کی اور فارورڈ ٹریکنگ سے وی ور ایبل ٹو ٹریس آؤٹ کہ وہ F9 پارک میں میگا زون میں ٹیکسی انٹر ہوئی ہے اینڈ دین وی ٹریس آؤٹ دیٹ لیڈی ود ان 3 hours جی. چلیے جناب بہت مبارک ہے سر. لیکن وہ خواجہ سرا نہیں پکڑے گئے ابھی تک, وہ جو رؤوف حسن صاحب خواجہ سرا بھی پکڑے جائیں گے کیا؟ سر 101% پکڑے جائیں گے کیونکہ اس میں سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم نے IME ٹریکنگ بڑی سپیریئر کروائی ہے جی, اور وہاں پر جو ہمیں نمبر وہاں سے ملے ہیں وہ نمبر کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. جو ٹریکنگ ہم نے اس میں کروائی تھی, ویڈیو ٹریکنگ اور تمام چیزیں, ٹریکنگ میں ہم کافی حد تک آگے تک پہنچے ہیں, آلموسٹ 7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, کیونکہ کیمرہ ٹو کیمرہ ہم آگے جاتے ہیں, وہ ہم نے تمام کی ہیں اور اس میں ڈیڈیکیٹڈ 7 ٹیمز کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا جو کہ ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. گمشدہ افراد جو ہیں آخری منٹ ہے سر, پکڑے جانے چاہیے. ابھی تو دیکھیے منیر احمد خان صاحب ہیں, داقیت صاحب ہیں, انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے, مقدمات کا فیصلہ ہو گیا. وہ منیر احمد خان صاحب کہتے ہیں اب مفاہمت ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, عمران خان صاحب آگے بڑھیں اور ان کے مخالف بھی آگے بڑھیں, بات چیت کریں, ملک کو سکون دیں, ملک کو سکون دیں, اس طرح سے نکالیں اور سیاست کا ورلڈ کپ جیتے ہیں جیسے آپ نے نکال. چلیں ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.